बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 24वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है तीम और नीम। इस वक्त हम इस किताब का सफ़ा नंबर 175 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। हमीदा रशीदा। महल्ले में उसके लिए दिलचस्पी की कोई सूरत ना थी। घर में बूढ़ी दादी के सिवा कोई ना था। सैयदा तो बिल्कुल ही खामोश रहा करती थी। वो हर वक्त दादी अम्मा के साथ चुपचाप बैठी रहती थी। जवान होने के बावजूद वो अज़ली तौर पर बूढ़ी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि इसका खावंद इसकी परवाह ना करता था। कभी कभार साल 2 साल के बाद रात के अंधेरे में वो चुपचाप आ जाता। फिर अगली सुबह जब अली बेदार होता तो उसे खबर मिलती कि फ़ाजिल साहिब आए हुए हैं। वो दूर से ही इसे देखता। सियाह फाम भारी भरकम सा मर्द, जिसके बाल काले होने के बावजूद सफ़ेद दिखाई देते थे और जिसकी झुकी हुई कमर से जाहिर होता था जैसे वो शानों पर सदियों का बोझ उठाए हुए हो। वो धीमी आवाज़ में बातें करने का आदी था, यहाँ तक कि घर वालों को इसकी खुसर फुसर से अंदाज़ा न हो सकता था कि वो आपस में मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अलबत्ता जब कभी अलीज़ के पास जाता तो वो एक न एक दिलचस्प बात शुरू कर देता और अली को यकीन न आता कि इस शक्ल सूरत का शख्स ऐसी चमकीली और दिलचस्प बात भी कर सकता है। अली के घर में सैयदा के अलावा सैयदा की मरहूम बहन नियाज़ की बेटियां हमीदा और रशीदा भी रहती थीं, मगर वो तो बिल्कुल बच्चियां थीं। हमीदा और रशीदा का एक भाई भी था जिसका नाम नकी था और जिसके चेहरे पर बहुत बड़ा दाग था। हमीदा और रशीदा के आने से अली को चंद एक सहूलियात ज़रूर हासिल हो गई थी, क्योंकि इसे 2 छोटी बहनें मुयस्सर हो गई थीं जो इसके छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ रहती थीं और इसका काम करने में हकीकी मसरत महसूस करती थीं। मगर इन बातों के बावजूद इसे घर रहने में कोफ्त होती थी और वह हर मुमकिन मौका पर रज़ा के पास जा बैठता और रज़ा इसे उदास देखकर कहता, आओ तुम्हें घुमा लें, क्या याद करोगे बाबू। वो अपनी लाठी संभाल के साथ हो लेता और जब वो अलीपुर की फसील के बाहर चक्कर लगा लगा कर थक जाते तो वो इसे पहलवान और तफ़ील के पास ले जाता। पहलवान और तफ़ील आसफी महल्ले के पड़ोस में रहते थे। पहलवान अली को देखकर मुस्कुराता, आइए बाबूजी, और फिर अपनी तमाम तर मौसूमियत को लिए हुए बैठा मुस्कुराता रहता। तुफ़ैल एक दुबला पतला लड़का था जिसकी तबीयत में रंगीनी और तेज़ी दोनों अंसर मौजूद थे। वो दोनों अली के साथ बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते थे और अली महसूस करता था जैसे वो एक बुलंद और बरतर हस्ती हो। फिर वो शेख हमदम की तरफ जा बैठते जो चमड़े का सौदागर था। शेख हमदम। पहली दफ़ा शेख हमदम को देखकर अली बहुत मुतासिर हुआ था। शक्ल सूरत से मोजिज़ दिखाई देने के बावजूद इसके ख्यालात नौजवानों के से थे और तबीयत में बिला की चमक थी। शेख हमदम पहला शख्स था जो उम्र और मर्तबे में बड़ा होने के बावजूद अली से दोस्ताना हैसियत से मिलता था। आइए इलियास साहिब, वो इसे देखकर मुस्कुराता, तशरीफ़ रखिए, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं, बस 4-1 मिनट में सौदा तय हो जाएगा और फिर बैठकर गप उड़ाएंगे। हाँ जी चौधरी जी, वो अपने गिर्द बैठे हुए व्यापारियों से कहता, बस जो कह दिया ना मैंने वो ऐन मुनासिब है। आप भी क्या याद रखेंगे चौधरी साहिब, 100 के पीछे 1 आना और सही। बस चौधरी साहिब अब तो मुतमिन हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी इलियास साहिब, तो रहेगी शतरंज की बाजी, मगर अभी तो आप नापुख्ता हैं इस फ़न में। बहरहाल चलिए, हो ही जाए एक बाजी। हाँ, क्या पिएंगे आप? नहीं, चाय तो वाहियात है। ओ लड़के दूध वाले, आज सर दूध में 4 पेड़े बिलो कर लाना, ज़रा बालाई ज़्यादा डालना। इलियास साहिब भी क्या याद करेंगे कि किसी शेख से पाला पड़ा था। बाबू इलियास साहिब दूध पीजिए, भलाई खाइए और वर्जिश कीजिए, वर्जिश, यही ऐश है आपकी कसम। हाँ तो कहिए, कैसी गुजरती है आजकल? शेख हमदम में ज़िंदगी थी, जवानी थी और इसके अलावा वो मोजिज़ शहरी समझे जाते थे और ये सब बातें अलीपुर में अली को नसीब ना थीं। घर और महल्ले वाले से खिलंडरा लड़का समझते थे और बस वो इस काबिल ना था कि इसे कोई अहमियत दी जाए। इसमें ज़हनी चमक तो थी मगर वो डर और खौफ के 20 पर्दों में दम तोड़ रही थी। और सबसे बढ़कर ये कि वो ख़ुद कफ़ील ना था, जैसे कि शेख हमदम। जब शेख हमदम इसे इलियास साहिब कहते तो वो खुशी से फूला ना समाता
اور اسے محسوس ہوتا کہ وہ بھی ایک حیثیت کا مالک ہے، باعزت فرد ہے، ایک ایسا شخص جو بالغ العقل ہے۔ ان باتوں کے باوجود ایلی زیادہ دیر تک شیخ ہمدم کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ جلد ہی اس پر احساس سے کمتری چھا جاتا اور وہ وہاں سے چلے آنے کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتا۔ گھر آ کر وہ چارپائی پر لیٹ جاتا اور شریف کسی آنکھیں بنا کر چھت کو گھورنے لگتا۔ چھت پر ایک سفید سا دھبا چمکتا اور ایک بھوری لٹ لٹکتی، دو سیاہ آنکھیں ڈولتی۔ بار بار آئیں بھرتا اور پہلو بدلتا اور محسوس کرتا کہ زندگی ایک مسلسل کوفت ہے، ایک دکھ بھری کیفیت۔ نتیجہ ایلی کا نتیجہ نکلا تو وہ فیل تھا۔ اس خبر کو سن کر اسے بہت صدمہ ہوا، لیکن اس نے اپنی تعلیم کی ناکامی کو ایسی چاپک دستی سے ناکامی محبت کی طرف مبذول کر دیا کہ اسے فیل ہونے کا کوئی صدمہ نہ رہا۔ وہ الجھی ہوئی لٹ اور پرپیچ ہو گئی اور اس سفید دھبے میں دل کے خون کی ہلکی سی سرخی شامل ہو گئی۔ نتیجے کے اعلان کے بعد علی احمد کا خط موصول ہوا، جس میں علی کو مختصر طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ امرتسر جا کر ایڈورڈ روڈ پر روشن لال سے ملے۔ خط میں علی احمد نے یہ نہ لکھا تھا کہ یہ روشن لال کون تھے اور ان سے علی کو ملانے کا مقصد کیا تھا۔ علی صرف اس حد تک سمجھ سکا تھا کہ روشن لال علی احمد کے دوست تھے اور انہوں نے کسی نجی کام کے لیے اس سے روشن لال سے ملنے کو کہا تھا۔ علی کو معلوم نہ تھا کہ روشن لال امرتسر آریہ کالج کے پرنسپل تھے اور علی احمد کا مقصد اس ملاقات سے صرف یہ تھا کہ روشن علی کو امرتسر آریہ کالج میں داخلے ہونے پر رضامند کر لیں اور وہ لاہور میں آوارگی کرنے سے محفوظ ہو جائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ علی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ امرتسر جائے۔ وہاں 1 سال رہنا تو بہت بڑی خوش نصیبی تھی۔ شاید انہیں بیبی شو کا وہ معمولی واقعہ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی تھی، اس لیے انہوں نے اسے چندہ اہمیت نہ دی۔ لیکن علی کے لیے اب بیبی شو کا وہ دن ایک تاریخی دن تھا، ایک ایسا دن جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکتا تھا۔ پرنسپل روشن لال خوش شکل اور جوان قسم کے آدمی تھے۔ ان کے بشرے سے ذہانت اور بے تکلفی ٹپکتی تھی۔ وہ بولے، تو تم علی احمد کے لڑکے ہو؟ جانتے ہو علی احمد میرے دوست ہیں، لنگوٹیا دوست، مگر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ علی احمد کے بیٹے کو گھبرانا زیب نہیں دیتا۔ بیٹھ جاؤ، چائے پیو گے؟ اوہ، تو تمہیں مجھ سے زیادہ ان سنہری مچھلیوں سے دلچسپی ہے۔ علی کو بلور کے مرتبان میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنسنے لگے۔ اچھا تو الیاس، یہ بتاؤ کہ جب مرتبان کا پانی گندا ہو جائے اور مچھلیوں کو تازہ پانی بہم پہنچانا ہو، یعنی مرتبان کا پانی بدلنا ہو، تو کیا کریں گے؟ علی سوچنے لگا۔ ہاں سوچ لو، وہ مسکرا کر بولے، مگر کوئی ایسی بات بھی نہیں، سائنس پڑھی تھی نا تم نے 10ویں میں۔ علی ان کی بے تکلف باتیں حیرانی سے سن رہا تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ روشن لال اسے کوئی ضروری پیغام دیں گے اور بزرگانہ انداز میں کچھ فرمانے کے بعد یہ ملاقات ختم ہو جائے گی، مگر وہ تو اس سے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ علی احمد کی بجائے خود علی کے دوست ہوں۔ اچھا تو الیاس، تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ سنا ہے فی الحال فیل ہونا تمہارا مشغلہ ہے۔ جب میں تمہاری عمر میں تھا تو میرا بھی یہی شغل تھا، کئی 1 سال میں کامیابی سے فیل ہوتا رہا۔ علی حیران تھا کہ انہیں کیا جواب دے۔ وہ بڑے شوق سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اچھا بھائی، بالآخر وہ بولے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم تمہیں اپنے کالج میں داخل کر دیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ کیوں؟ آپ کا کالج؟ علی نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، ایک چھوٹا سا کالج ہے اور اسے چلانا میرے ذمہ ہے۔ تم ایسے لڑکے اگر میرے کالج میں داخل ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو۔ جی ہاں، علی خوشی سے جھوم گیا۔ ایک تو امرتسر اور پھر روشن لال صاحب، اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور وہ داخل ہونے کا وعدہ کر کے چلا آیا۔ ہال دروازے میں پہنچ کر دفتر اسے خیال آیا کہ وہ یہاں رہتی ہے، اس شہر میں ان ٹانگوں میں بیٹھتی ہوگی۔ اس نے بازار میں چلتے ہوئے ٹانگوں کی طرف دیکھ کر سوچا، ان سڑکوں پر چلتی پھرتی ہوگی، کتنی خوش نصیب ہیں یہ سڑکیں، یہ راستے، یہ ٹانگیں، یہ ہوا۔ ایک سفید سا دھبا اس کی نگاہوں تلے چمکنے لگا اور گھنگریالی لٹ لہرا لہرا کر اسے بلانے لگی۔ اللہ کرے ابا روشن لال کی تجویز مان لیں اور میں امرتسر کالج میں داخل ہو جاؤں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ تجویز تو خود علی احمد کی تھی، جسے روشن لال نے اپنی جانب سے پیش کیا تھا، تاکہ علی کو یہ احساس نہ ہو کہ اسے امرتسر میں داخل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ لاہور میں داخل ہونے کا مطالبہ نہ کرے۔ 10 دن کے اندر اندر علی احمد کا خط موصول ہوا، جس میں اسے امرتسر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی اور وہ اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر امرتسر آ پہنچا اور آریہ کالج میں داخل ہو گیا
اور پرنسپل روشن لال نے اسے بورڈنگ میں داخل ہونے کی خصوصی اجازت حاصل کر دی کیونکہ وہاں مسلمان لڑکوں کو رہنے کی اجازت نہ تھی۔ آم اور سانپ۔ بورڈنگ شہر سے بہت دور نہر کے کنارے آموں کی کوٹھی میں واقع تھی۔ آموں کی کوٹھی ایک ویران جگہ تھی۔ زرد رنگ کی یہ پرانی عمارت چاروں طرف سے آم کے درختوں میں گھری ہوئی تھی، جہاں رات بھر زمین پر سانپ رینگتے اور دن بھر الو بولتا۔ مغرب کی جانب ایک کچی سڑک تھی جس کے پرے امرودوں کا ایک باغ تھا۔ جنوب کی طرف نہر بہتی تھی اور باقی دونوں طرف زمین ویران تھی۔ کوٹھی سے ایک پختہ سڑک شہر کی طرف نکل گئی تھی۔ سڑک کا یہ ویران ٹکڑا 2 فرلانگ لمبا تھا جس کے دونوں طرف اونچے لمبے درخت لگے تھے اور وہ اتنے گھنے تھے اور تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ اچھی خاصی جنگل کی شکل بن گئی تھی۔ سڑک کے اس ویران ٹکڑے سے پڑے کمپنی باغ اور ٹھنڈی کھوئی تھی، اڑتے پھول کے۔ بورڈنگ میں تقریباً 12-13 کمرے تھے، جن سے ہٹ کر 2 کمرے تھے جو باورچی خانے کے لیے مخصوص تھے، جن میں 4 ایک غلیظ باورچی اور نوکر ہر وقت کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ کوٹری کے مشرق میں 2 بڑے کمرے بنگالی پروفیسر بینز جی کے لیے مخصوص تھے، جو بورڈنگ کے سپرنٹینڈنٹ تھے اور اکثر چوری گھر میں مچھلی پکا کر کھایا کرتے تھے، کیونکہ بورڈنگ میں گوشت، مچھلی اور انڈا پکانا قانونی طور پر منع تھا۔ بورڈنگ کے باورچی خانے میں آلو، ساگ، بھنے ہوئے ٹنڈے، بینگن کا بھرتا اور دالیں پکتی تھیں۔ سوئی کے باہر ایک لمبی میز پڑی تھی۔ یہ میز لڑکوں کا ڈائننگ ہال تھی۔ بندو باورچی چھوٹے چھوٹے پھلکے پکا کر انہیں باورچی خانے سے پراسرار رکابیوں کی طرح ہوا میں پھینکتا اور باہر میز پر بیٹھے ہوئے لڑکے انہیں دبوچتے۔ بندو پھلکا، رام لال چلاتا اور بندو ایک زرد سا پھلکا فضا میں چھوڑتا جو رام لال کے ہاتھوں میں آ گرتا۔ اہلی بندو کی چستی اور نشانے پر حیران رہ گیا۔ وہ منظر عجیب تھا۔ باورچی خانے کے باہر سفید زمین پر ایک لمبی غلیظ میز پر 10-12 لڑکے کٹوریاں سامنے رکھے بیٹھے تھے اور بندو کے پھلکے کبوتروں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بندو پھلکا، اور ایک ساتھ میں ایک پھلکا پکارنے والے کے ہاتھ میں آ گرتا۔ بندو دال، ایک لڑکا چیختا اور ہنستا ایک کٹوری دے کر بھاگتا۔ اہلی کے لیے کھانے کی میز کا منظر بالکل نیا تھا، نیا اور انوکھا، لیکن اسے اجازت نہ تھی کہ وہ اس میز پر بیٹھے کیونکہ وہ مسلمان تھا اور مسلمان کے لیے جنرل ٹیبل پر بیٹھنا منع تھا۔ اس کے لیے کچن کے برتنوں کو استعمال کرنا ممنوع تھا۔ خوش قسمتی سے اس سال بورڈنگ میں 2 اور مسلمان لڑکے داخل ہو گئے تھے جنہیں خصوصی وجوہ کی بنا پر وہاں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، اور ان تینوں کا فرض تھا کہ یا تو وہ سب سے پہلے کھانا لیں اور یا سب کے بعد، اور یا کمرے میں بیٹھ کر جب جی چاہے کھائیں، بشرطے کہ اس وقت کوئی نوکر فارغ ہو جو ان کے لیے کھانا لا سکے۔ کٹوریاں۔ نوکر ان زرد کٹوریوں میں کھانا لے آتا اور پھر کٹوریوں میں انگلیاں ڈال کر بڑی بے تکلفی سے دال یا سبزی ان کے ذاتی برتنوں میں انڈیل دیتا۔ اس عمل کے دوران میں وہ احتیاط رکھتا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ان کے برتنوں سے چھو کر بھرشٹ نہ ہو جائے، اور پھر وہ تینوں باری باری چلاتے، بندو پھلکا، اور پھلکے ہوا میں اڑتے اور برتن بجتے، اور وہ تینوں اہلی، شفیع اور مولا داد شور مچاتے۔ ہفتے کو سر شام ہی سے کچن سے باہر دودھ کی بڑی بڑی گاگریں قطار میں پڑی دکھائی دیتی۔ نہ جانے وہ گاگریں کہاں سے آتی تھیں۔ شام کو ہر آدھ گھنٹے بعد کوئی مہرا سر پر گاگر اٹھائے تیزی سے نیم چلتا نیم بھاگتا ہوا آتا دکھائی دیتا۔ اس کا جسم میل سے بھرا ہوتا، ہاتھوں کی انگلیاں گاگر میں ڈوبی ہوتی اور کونیوں تک بازو دودھ میں تر ہوتے۔ دودھ کی چھلکتی ہوئی گاگر لیے وہ بھاگا آتا اور پھر بسنتے یا رامو کی مدد سے گاگر اتار لی جاتی۔ ہفتے کی رات بندو بڑے بڑے کڑاہے چولہوں پر آ کر آگ جلا دیتا، اور پھر رات بھر ان کڑاہوں میں چمچہ چلانے کی آوازیں آتی اور بندو باری باری بسنتے اور رامو کو ڈانٹتا۔ اگلے روز بڑی بڑی زرد تھالیوں میں کھیر ڈال دی جاتی اور اس پر لڑکے خوشی سے پھولے نہ سماتے اور پھر میز پر بیٹھ کر کھیر بھری انگلیاں چاٹتے۔ اس روز بندو کے پھلکے ہوا میں نہ اڑتے اور کٹوریاں باورچی خانے کے کونے میں ڈھیر کر دی جاتی۔ معزز آدمی۔ شفیع، مولا اور اہلی بورڈنگ کے ایک علیحدہ کمرے میں رہتے تھے۔ شفیع دبلا پتلا دراز قد لڑکا تھا جس کے خد و خال سے چستی اور ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس کے والدین امرتسر کے قریب ہی کسی گاؤں کے ذمہ دار تھے۔ مولا داد کوتاہ قد اور جسیم تھا۔ خد و خال سے وہ کالج کا لڑکا معلوم ہی نہ ہوتا تھا اور گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا جیسے کسی گاؤں کا جاٹ بھول کر شہر میں آ نکلا ہو۔ اس کا لباس بھی عجیب تھا،
कम अज़ कम एली के लिए तो वो लिबास बहुत ही अनोखा था। इसके लिबास को देखकर पहले ही रोज़ प्रिंसिपल ने इसे दफ्तर में बुला लिया और कहने लगे, मौला दाद, ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? हुलिया? मौला दाद ने हैरानी से देखा और फिर थोड़ी पर हाथ फेर कर बोला, प्रिंसिपल साहिब, मैं तो अपने गांव का एक मोअज़्ज़िज़ आदमी हूँ और जनाब हुलिया तो मुजरिमों का होता है। मौला दाद की आवाज़ और अंदाज में ख़ास किस्म की संजीदगी और मासूमियत थी। नहीं नहीं, ये तहबंद कॉलेज में नहीं चलेगा। कोई शलवार नहीं है तुम्हारे पास पहनने के लिए? मिल जाए तो पहन लूँगा, वो बोला। इस पर प्रिंसिपल ने किसी फंड से इसे 2 शलवारें सिलवा दी थीं। इसके बाद बोर्डिंग से चलते वक्त मौला दाद एक शलवार अखबार के कागज़ में लपेट कर ले जाता। जब कॉलेज की घंटी बजती तो वो तहबंद उतार कर झट शलवार में दाखिल हो जाता और जमात में जा बैठता। जहाँ खाली पीरियड आता वो शलवार कागज़ में लपेट लेता और तहबंद बात कर इत्मीनान का सांस लेता। भाई अब करो बात, वो चिल्लाता। यार इस शलवार में तो दम घुटता है। कोई नहीं जानता था कि मौला दाद कहाँ का रहने वाला था और कहाँ से आया था। इसने कभी अपने गांव और वालिदैन का जिक्र ही ना किया था। अलबत्ता इसे जेब खर्च बहुत कम मिलता था और इसके ज़्यादातर अखराजात कॉलेज वाले ख़ुद किया करते थे, क्योंकि वो क्रिकेट का एक नहायत उम्दा खिलाड़ी था और बाएं हाथ से गुगली गेंद फेंकने की वजह से कॉलेज वाले इसकी इज्जत किया करते थे। शफ़ी या तो सांप मारने के शौक़ में इधर उधर घूमता फिरता और या हॉकी खेलने के मुतालिक गप्पें सुनाता रहता। मौला दाद तहबंद झाड़ता और अजीबोगरीब मंसूबे बनाता रहता। पहले हफ्ते में इसने लंगोटा बांधकर जबड़े पर रुमाल बांधकर हाथ में लठ ले लिया और रात के वक्त सड़क पर 2 रवैया दरख्तों में जा छुपा। जब भी कोई बोर्डिंग से मुतालिक लड़का सड़क पर आता दिखाई देता तो वो लठ लेकर दरख्तों से बाहर निकल आता। रख दे यहाँ जो भी तेरे पास है, वो डाकू बनकर उन्हें डांटता। इस तरह पहली रात इसने कई पेंसिलें, चाकू, घड़ियाँ और 7 रुपये 12 आने नकद जमा कर लिए थे और बोर्डिंग के लड़कों के दिल में सड़क के इस वीरान हिस्से का डर पैदा हो गया था। मैं हूँ। सवेरे वो तीनों तैयार होकर कॉलेज की तरफ चल पड़ते और 2 घंटे की पैदल मुसाफत तय करने के बाद कॉलेज पहुँचते, क्योंकि इनके पास बाइसिकल ना थे और तांगे पर जाने की तौफीक ना थी। रास्ते में मौला दाद बार बार तहबंद झाड़ता, जाटों की तरह चंगाड़ता और अजीबोगरीब हरकत करता। शफ़ी या तो मस्त अंदाज में कोई धुन गुनगुनाता रहता या हॉकी के मैचों के मुतालिक किस्से सुनाता। एली चुपचाप अपने ख्यालात में खोया चला जाता। न जाने वो कहाँ रहती है, न जाने से मालूम भी है या नहीं। इसकी समझ में न आता था कि किस तरह इसका पता लगाए। इसे सिर्फ यही मालूम था कि इसके भाई पहले किसी दफ्तर में मुलाजिम थे और अब इनका इरादा था कि मुलाजमत छोड़कर वकालत शुरू कर दें, और इनका नाम आगा साहिब था, आगा ग़ुलाम बख्श। वो अमृतसर में आवारा फिरते हुए बड़े गौर से लोगों के बोर्ड पढ़ता रहता कि शायद कहीं आगा ग़ुलाम बख्श का बोर्ड हो, मगर कई रोज़ तक वो बेकार घूमता रहा और इसे वो बोर्ड नज़र न आया। एली के दिल में तस्लीम के मुतालिक नकूश धुंधले पड़ते जा रहे थे और जूं वो धुंधले पड़ते, डूबते की मानिंद वो इन तिनकों से शिद्दत से चिमटे जाता। जिस कदर वो नकूश धुंधले थे, इसी कदर इसका जज्बे मोहब्बत बढ़ता जा रहा था। वो डरता था कि कहीं वो शक्ल इसके दिल से महव ना हो जाए और इसे महबूबा की असरनो जस्तजू करनी पड़े। कहीं एक मर्तबा सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर से कुछ भी ना रह जाए। बुरके में लिपटी हुई हर औरत को वो उम्मीद भरी निगाह से यूँ देखता जैसे इसे तवक्को हो कि वो चुपके से इसके पास चली आएगी और करीब आकर बुरका उठाकर राजदराना अंदाज से झांकेगी और प्यार भरे लहजे में कहेगी, तस्लीम मैं हूँ। हर बुरका पोश लड़की जब इसके करीब से चुपचाप गुजर जाती तो इसे दुख महसूस होता, लेकिन जल्द ही दूर से आती हुई कोई और बुरका पोश इसकी उम्मीद का मरकज़ बन जाती और वो बड़े शौक़ से इसे टटोलता। शायद वो नूरानी धब्बा और घुंघरियाली लट इस बुरके में मलफूफ हो। अक्सर मरतबा ऐसा भी होता कि कंपनी बाग में टहलते हुए इसे लड़कियों के गिरोह दिखाई देते जिन्होंने बुरके उठाए होते और इसे कई एक सफ़ेद धब्बे और घुंघरियाली भुवें लटें दिखाई देती और इसकी समझ में ना आता कि इनमें कौन सी तस्लीम है। इसकी समझ में ना आता कि वो किसकी तरफ देखे। इसे सभी गोरी चिट्टी लड़कियां हसीन मालूम होती थीं, लेकिन इनमें से कोई भी इसके करीब ना आती और राजदराना अंदाज में ये ना कहती, तस्लीम मैं हूँ। यह सूरत हाल बेहद तकलीफ़ दे थी और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अमृतसर में वो किसी से दिल की बात ना कह सकता था। शफ़ी तो सुबह शाम सांप मारने, उछलने कूदने, गुनगुनाने और बिलाखिर हॉकी की दिलचस्पी में खोया रहता था और मौला दाद की शक्ल सूरत ही ऐसी थी कि इससे कोई रंगीन बात बयान ही ना की जा सकती थी। कॉलेज में 20 लड़के थे, मगर वो इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ ना था। मसलन मधूक था, ऊंचा लंबा प्यारा सा साथी,
جس کے انداز سے بے پناہ ہمدردی ٹپکتی تھی اور جس کی آنکھوں پر گھنی اور لمبی بھویں عجیب ہپنوٹک اثر رکھتی تھیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود ایلی کے لیے مدھوک سے ایسے بات کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر وہ پست قد بشیر تھا، مگر وہ تو سراسر مسخرہ تھا، اس سے کوئی سنجیدہ بات نہ ہو سکتی تھی۔ البتہ آصف تھا۔ آصف ایک خوبصورت اور دراز قد لڑکا تھا جو بات بات پر شرما جانے کا عادی تھا اور جس کے جذبات ہر لمحہ اس کے چہرے پر گلابی رنگ کی صورت میں ناچتے رہتے تھے۔ معمولی سی بات پر اس کے رخساروں پر ایک گلابی لہر دوڑ جاتی، نگاہیں جھک جاتی، آنکھوں میں پھلجھڑیاں سی چلتی اور جسم بیت کی طرح جھولتا۔ آصف زیادہ باتیں کرنے کا شوقین نہ تھا اور نہ ہی محفل میں جانے کا دل دادا۔ جب بھی لڑکے خالی پیریڈ میں کالج کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر خوش گپیاں کرتے، وہ مسکراتا ہوا آ نکلتا اور چپکے سے ایلی کو اشارہ کرتا اور وہ دونوں چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے اور یا تو پہلوان کی دکان پر بیٹھ کر پوری کچوری کھاتے یا رامو پان والے سے پان سگریٹ خریدتے۔ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہوئے جب بھی کوئی عورت قریب یا دور سے گزرتی جس کے سینے پر سلوٹ پڑے ہوتے تو آصف ایلی کو کوہنی مار کر چپکے سے کہتا، وہ دیکھو ادھر، وہ ادھر۔ آصف کو کپڑے کی سلوٹوں اور متناسب جسم کے دائروں سے بے پناہ دلچسپی تھی، جسے اس نے عام لڑکوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کیا تھا۔ اس کے احساسات بے حد پاکیزہ اور لطیف تھے اور جذبات میں شاعرانہ رنگ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن عورت کے جمال کے علاوہ اسے اس سے کوئی اور دلچسپی نہ تھی، بلکہ عورت کے قرب کا ڈر اس کے دل میں خطرناک قسم کی شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ عورت کے جمال کو دیکھے، اس کے جسم کے خم و پیچ کو جانچے، چوری چوری حسن سے محظوظ ہو، مگر دیکھے جانے والی کو احساس نہ ہو جائے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے، نگاہیں چار نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شوخ راہگیر نگاہ بھر کر اسے دیکھ لیتا تو آصف کو پسینہ آ جاتا، آنکھیں پلکوں تلے غروب ہو جاتی اور رخساروں پر یوں ہوائیاں سی چلتی جیسے غروب آفتاب کے وقت بادلوں میں گلابی نقوش بنتے بگڑتے تھے۔ آصف کی طبیعت ایسی تھی کہ دیر تک اس سے دل کا راز نہ کہنا ممکن نہ تھا، اس لیے ایلی نے ایک روز ٹہلتے ٹہلتے اس سے دھبے اور گھنگریالی لٹ کا راز کہہ دیا۔ ایلی کا قصہ سن کر آصف نے ہتھیلی پر رخسار رکھ کر ترچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں گلابی بوندیوں کی پھلوار پڑنے لگی۔ تم تو چھپے رستم ہو، وہ مسکرانے لگا۔ آصف سے درد دل کہنے کا ایلی کو کوئی فائدہ نہ ہوا، نہ کسی لڑکی نے نقاب پلٹ کر کہا تسلیم میں ہوں، اور نہ ہی کسی بورڈ پر آغا غلام بخش لکھا نظر آتا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جب ایلی لڑکوں میں کھڑا ہوتا تو آصف چپکے سے آ کر کہتا تسلیم، اور ہاتھ اٹھا کر سر جھکاتا اور پھر مسکرائے جاتا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کچھ سمجھا رہا ہو، جتا رہا ہو۔ گلابی جھیمپ۔ ایک روز حسب معمول آصف اور ایلی دونوں کالج گراؤنڈ کے درمیان کھڑے مہر کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کالج کا حسین ترین نوعمر لڑکا تھا۔ مہر بھاگتا ہوا آ رہا تھا، دفتن اسے ٹھوکر لگی اور اس کی ٹوپی دور جا پڑی، گھنگریالے بال بکھر گئے۔ اس پر آصف مدھم آواز میں گنگنایا، کہیں یہی تو نہیں تمہاری تسلیم؟ اور ایلی نے ایک نظر مہر کی طرف دیکھا، پھر وہ محسوس کرنے لگا جیسے وہ تسلیم کا ہم شکل ہو۔ اس کے بعد کی تمام تر بکھری بکھری توجہ مہر پر مرکوز ہو گئی اور اس کے ذہن میں تسلیم نے مہر کا روپ دھار لیا۔ علی صبح ایلی بڑے شوق سے کالج آتا اور پھر آتے ہی اس دروازے پر کھڑا ہو جاتا جہاں سے مہر داخل ہوا کرتا تھا، اور وہاں کھڑا مہر کا انتظار کرتا رہتا۔ مہر آ جاتا تو ایلی کے جسم میں بجلی کی ایک کرنٹ سی دوڑ جاتی اور پھر وہ سارا دن یہ سوچتا رہتا کہ کس مقام پر کھڑا ہو اور کس سمت سے دیکھے تاکہ مہر کا مسکراتا ہوا چہرہ پورے طور پر اسے نظر آتا رہے۔ دوپہر کے وقت جب ریسیس ہوتی تو آصف اور ایلی کالج کے دروازے کی طرف بھاگتے، جس سے گزر کر مہر گھر جایا کرتا تھا۔ وہ گزر جاتا تو دونوں پہلوان کی دکان پر پوریاں کھاتے، نسائی خم و پیچ دیکھتے، مہر کی واپسی کا انتظار کرتے۔ اگرچہ مہر کی حیثیت محض نیم البدل کی تھی، لیکن اس سفید دھبے اور بھوری لٹ کی نسبت جسے ڈھونڈ نکالنے میں وہ ناکام ہو چکے تھے، یہ نیم البدل ایک مثبت اور ٹھوس حقیقت تھی، اور حقیقت بھی ایسی جس پر ایک خواب کا سا عالم طاری رہتا تھا۔ چونکہ مہر نہ تو گردن اٹھانے کا عادی تھا، نہ قریب آ کر بات کرنے کا، اس کے برعکس وہ ایک دور کا موہوم تبسم اور گلابی جھیمپ کی آمیزش تھا، لہٰذا چاہے وہ لڑکا تھا یا لڑکی، ایلی کے لیے چندہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ کالج کے بعد ایلی اور آصف امرتسر کے بازاروں اور باغات میں گھومتے رہتے یا آصف کے گھر جا بیٹھتے۔ آصف گھومنے کا بہت شوقین تھا، مگر اسے اپنے والدین کی عزت اور اپنی نیک نامی کا بہت خیال رہتا تھا۔ بازاروں میں چلتے ہوئے وہ ہمیشہ سر جھکا کر چلتا تاکہ اس کے رویے سے آوارہ پن ظاہر نہ ہو، نہ ہی وہ ایسے علاقوں میں جانے کے لیے تیار ہوتا جہاں پائے جانے پر بدنامی کا خدشہ ہو۔
مگر وہ کٹرا رنگین میں کبھی داخل نہ ہوتا، حالانکہ یہ کٹرا ان کے مکان کے قریب ہی تھا۔ کٹرا رنگین میں رقاصائیں رہتی تھیں اور وہاں سے ہر وقت دلکش آوازیں آیا کرتیں۔ کبھی دور سے سارنگی میں بین کرتی ہوئی سنائی دیتی، کبھی ستار رقص کرتی، اور کبھی طبلے کی تھاپ سن کر ایلی کے دل میں کچھ ہونے لگتا۔ اس وقت ایلی کا دل چاہتا کہ ایک بار کٹرا رنگین میں سے گزرے اور ان آوازوں کو قریب سے سنے۔ آصف بھی آوازوں کو سن کر مسکراتا اور اس کی آنکھوں میں گلابی بوندیوں کی پھوار پڑتی، لیکن وہ ایک لمبی آہ بھر کر کسی اور طرف مڑ جاتا۔ ایلی آصف کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے وہ بھی کبھی اس کٹہرے میں داخل نہ ہوا تھا۔ وہاں اکیلے جانا بھی تو مشکل تھا۔ اس نے کئی بار ادھر کا رخ کیا، مگر موڑ پر جا کر وہ گھبرا جاتا اور اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ ایک مرتبہ شیخ ہمدم کے ساتھ بھی اسے امرتسر کے بازاروں میں گھومنے کا اتفاق ہوا۔ ہمدم تجارت کے سلسلے میں امرتسر آتے رہتے تھے اور ہمیشہ آنے سے پہلے خط کے ذریعے علی کو اطلاع دے دیتے، الیاس صاحب میں آ رہا ہوں، شام کو 3 بجے مجھے کمپنی باغ کے مرکزی پلاٹ میں ملیے، وہاں سے ہم سینما جائیں گے۔ ہمدم ایلی سے ملتے ہی مخصوص انداز میں چلانا شروع کر دیتے، ایلی صاحب یہ کیا مصیبت ہے، آپ ایسے دکھائی دے رہے ہیں جیسے قیامت ٹوٹی ہوئی ہو، عشق تو نہیں ہو گیا کہیں؟ عشق سے بچنے کا بہترین طریقہ ہم بتائیں گے، آئیے نا صاحب۔ اور وہ اسے دودھ کی دکان پر لے جاتے۔ ہاں پہلوان، ذرا آدھ سیر دودھ میں 4 پیڑے بلونا، بس الیاس صاحب صبح و شام کھاؤ پیو، انشاءاللہ عشق قریب نہیں پھٹکے گا، اس مرض کے لیے دودھ ہی تریاق ہے اور سگریٹ اور چائے سے پرہیز لازم ہے۔ آئیے اب سینما چلیں، سینما دیکھنا صحت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ آئیے، رام باغ میں مسٹریز آف نورا کی فلم لگی ہے۔ اور وہ دونوں سینما چلے جاتے، وہاں سگریٹ پیتے، پوریاں کھاتے، اور پھر شیخ ہمدم رات کی گاڑی سے واپس علی پور چلے جاتے اور ایلی آموں والی کوٹھی کا رخ کر لیتا۔ ایلی کے دل میں ایک دبی دبی امید تھی کہ شاید کسی روز شیخ ہمدم یاسمین سینما ہاؤس جانے کا ارادہ کر لیں، جو کٹرا رنگین میں واقع تھی، لیکن ہمدم نے کبھی اس ہال میں جانے کی بات نہ کی تھی۔ پھر ایک روز امرتسر میں 2 مشہور شاعر تشریف لائے جن سے آصف کے گہرے تعلقات تھے۔ ان کی آمد پر آصف کو امرتسر میں ایک عظیم مشاعرے کا انتظام کرنا پڑا اور حسن و اتفاق سے وہ مشاعرہ یاسمین سینما ہال میں ہونا قرار پایا، جو اس ممنوع کٹرے میں واقع تھا۔ آصف نے پہلے تو بہت کوشش کی کہ مشاعرے کا انتظام کسی اور جگہ ہو جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ بہرحال آخرکار اسے کٹہرے میں جانا ہی پڑا۔ کٹرا رنگین امرتسر کے خوبصورت ترین بازاروں میں سے تھا۔ اس کی لمبائی 1 فرلانگ سے زیادہ نہ تھی، ویسے کافی فراخ تھا۔ سڑک کے 2 رویہ خوبصورت چوبارے بنے ہوئے تھے جن کے چھجے بڑے ہوئے تھے، جن پر رنگ و روغن کیا ہوا تھا۔ ان چھجوں کے پیچھے فراخ چوباروں میں چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور چھتوں سے جھاڑ فانوس لٹکتے دکھائی دیتے تھے۔ جنگلوں میں خوبصورت رقاصائیں دیدہ زیب ملبوسات پہنے بڑے بڑے تمطراق سے بیٹھی نگاہ غلط انداز سے نیچے بازار کی طرف دیکھتی رہتی۔ ان کی حرکات جمیل تھیں، آوازیں لوچدار تھیں۔ ایلی انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کبھی تصور نہ کر سکتا تھا کہ ناچنے گانے والی عورتیں اس قدر لطیف انداز اختیار کر سکتی ہیں، خصوصاً وہ چوبارے جو اس کے متصل اور ملحق تھے۔ ان کی مکین تو بے حد جاذب نظر تھیں۔ بازار میں 2 رویہ خوبصورت دکانیں تھیں جن میں پنواڑیوں کی کثرت تھی۔ پنواڑیوں کی دکانوں پر آتے جاتے پان کھانے کے بہانے کھڑے ہو جاتے اور پھر عاشقانہ نظروں سے چوباروں کی طرف دیکھتے، ان کے متعلق فکرے چست کرتے یا اریاں اشارے کرتے، جس پر چوباروں میں بیٹھی ہوئی رقاصائیں لطیف تبسم سے منہ پھیر لیتی۔ شام کے وقت اس کوچے میں گویا بہار آ جاتی۔ چوبارے والیاں شام سے پہلے ہی نہا دھو کر نیا جوڑا بدلتی، سنگار کرنے کے بعد وہ تیار ہو کر جنگلے میں آ بیٹھتی۔ رات پڑتے ہی محفل ہائے نشاط آراستہ ہو جاتی۔ کٹرا موسیقی کی آوازوں سے گونجتا سا، رنگیلیاں چھڑ جاتی، گھنگرو بجتے، لے بلمپت سے شروع ہو کر درت ہوتی جاتی اور جوں جوں رات بھیگتی، گیت کے بولوں کی ادائیگی میں اوریانی کا عنصر بڑھتا جاتا۔ نیچے بازار میں محروم مگر شوقین مزدوروں کی پیکوں سے سڑک اور دیواریں رنگی جاتی اور ان کے نعرے بلند ہوتے جاتے، میری جان، ایک نظر ادھر بھی، ڈھول مکھنا، دل پردیسیاں، دارا جی رکھنا۔ بالآخر ان کی محرومی اضطراب میں بدل جاتی اور کسی معمولی سے بہانے پر یہ اضطراب شدت اختیار کر لیتا اور پھر آپس میں گالی گلوچ تک نوبت پہنچ جاتی اور کٹرا میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ کسی کا سر پھٹ جاتا، کسی کا پیٹ چاک کر دیا جاتا، پھر پولیس میدان عمل میں آ پہنچتی۔ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، کسی نگاہیں ڈالتے ہوئے چوباروں میں بیٹھے ہوئے سیٹھ اس ہنگامے سے گھبرا کر میراثیوں کو برخاست کر دیتے اور رقاصہ کا قرب حاصل کر کے خود کو ایک شدید تر ہنگامے کے حوالے کر دیتے تاکہ کٹرے کے ہنگامے سے نجات حاصل کر سکیں۔
مجسم شیر۔ ایلی یاسمین سینما کی فراخ دیوڑی میں کھڑا حیرانی سے کٹرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سینما کے مقابل کے چوبارے میں بیٹھی ہوئی رقاصہ کس قدر حسین و جمیل تھی، اس کی حرکات کس قدر متوازن اور دل فریب تھیں۔ اس کا وہ بے پرواہی اور بے نیازی بھرا انداز اسے اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے رقاصہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی حرکت سے بھی تو سستا پن، عریانی اور نمائش کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ آصف سینما ہال کے اندر چھپا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے وہاں دیکھ نہ پائے۔ ایلی دیوڑی میں کھڑا چوری چوری چوباروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں کھڑے سبھی لوگ بے تکلفی سے طوائفوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں ادھر دیکھتے ہوئے اس کا دل دھڑکنے لگتا، ایک انجانا سا خوف طاری ہو جاتا۔ حالانکہ وہ سب ادھر دیکھنے میں اس حد تک مصروف تھے کہ انہیں ایلی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ تھی، اور اگر فرصت ہوتی تو بھی وہ اس کے اس فعل کو قطعی طور پر اہمیت نہ دیتے۔ دفتن ایک اور گروہ دیوڑی میں داخل ہوا، جس کے پیش ایک نوجوان تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں مستی جھلک رہی تھی اور چہرے سے شگفتگی اور ذہانت ٹپکتی تھی۔ آخا! وہ سامنے کے چوبانے میں بیٹھی ہوئی حسینہ کی طرف دیکھ کر بے تکلفی سے چلایا، سبحان اللہ! حضور تو مجسم شیر ہیں، واہ 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 واہ! وہ ٹکٹکی باندھ کر دیوانہ وار رقاصہ کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے ساتھی مسکرانے لگے۔ واہ واہ! کیا انداز دلبری ہے، حسن بذات خود انگشت بنداں ہے۔ رقاصہ نے شور سن کر ایک بھرپور نگاہ اس نوجوان پر ڈالی۔ نوجوان عالم مستی میں سینما کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر رقاصہ کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، اللہ کی قسم، ہمیں استو، ہمیں استو، ہمیں است۔ آصف بھاگتا ہوا ہال سے باہر نکلا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ وہ شاعر سے مخاطب ہو کر چلایا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہیں گے لوگ؟ آغا بھئی واہ! بے خود حیرانی سے چلایا، اس میں کہنے کی بات کیا ہے؟ کیوں بھئی تم کچھ کہتے ہو کیا؟ اس نے جملہ لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، اور طوائف کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بآواز بلند یہ شعر پڑھنے لگا، نظر کو ہے عادت تماشا، جہاں ہو جیسا ہو جس طرح ہو، کوئی یہ حسن ازل سے کہہ دے کہ جلوہ آرا ہو جس طرح ہو۔ شعر سن کر سب لوگ جھومنے لگے اور آصف گھبرا کر ایلی کی طرف بڑھا۔ ہائے! آصف ایلی کے پاس کھڑے ایک شخص کو دیکھ کر بولا، آپ ہیں آغا صاحب، آپ یہاں؟ آغا صاحب؟ ایلی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ درمیانے قد کا شخص تھا، چہرے پر متانت کے آثار تھے اور انداز سے خلوص ٹپکتا تھا۔ یہ ہیں الیاس، میرے ہم جماعت اور دوست، آصف نے آغا سے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آغا صاحب نے ایلی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ امرتسر کے رہنے والے ہیں؟ جی میں، ایلی نے جواب دیا، میں تو علی پور کا ہوں۔ علی پور؟ آغا صاحب نے دہرایا۔ وہاں میرے ایک عزیز دوست علی احمد رہتے ہیں، بڑے رنگین مزاج ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ انہی کے بیٹے ہیں، آصف مسکرا کر بولا۔ علی احمد کے بیٹے؟ آغا صاحب نے پھر ایلی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ کتنی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، خاکسار کو آغا غلام بخش کہتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب میرے گہرے دوست ہیں اور مہربان بھی۔ آغا غلام بخش؟ ایلی کی نگاہ میں گرد و پیش دھندلا گئے۔ نہ جانے وہ جوان شاعر سیڑھیوں پر بیٹھا کیا کہہ رہا تھا، نہ جانے چوبارے میں بیٹھی ہوئی گلابی کریپ میں ملبوس رقاصہ کیسے مسکرا رہی تھی۔ ایلی کی نگاہوں تلے اس شور بھرے دھندلکے میں آغا صاحب کے علاوہ سبھی معدوم ہو چکے تھے، اور آغا صاحب کے عقب میں ایک گھنگریالی لٹ لٹک رہی تھی اور ایک رنگین دھبا مسکرا رہا تھا۔ تسلیم؟ آصف نے مسکرا کر ایلی کی طرف بامانی انداز سے کہا۔ تسلیم؟ آغا صاحب کے عقب میں کسی تبسم چہرے نے گھنگریالی لٹ جھٹک کر کہا۔ ایلی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ وہ خوشی سے ناچنے لگے اور چیخ چیخ کر کہے، تسلیم مزاج اچھے ہیں، تسلیم آپ آغا صاحب ہیں، تسلیم مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، تسلیم۔ آغا صاحب کا مکان یاسمین سینما کے قریب ہی کٹرا رنگین میں واقع تھا۔ مکان کے باہر ایک سنار کی دکان تھی، جس کے پیچھے ایک دالان تھا جس میں مگ کھلتا تھا، جسے ملاقاتی کمرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور جس کے ایک پہلو میں ایک زینہ اوپر کو چلا گیا تھا۔ آغا کے گھر کے لوگ اوپر چوبارے میں رہتے تھے اور یہ چوبارہ کٹرے کے باقی چوباروں کی طرح تھا۔ فرق صرف اس قدر تھا کہ اس کے آگے بالکونی نہ تھی اور چوبارے کی 3 کھڑکیوں پر چکیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے کبھی کسی نے باہر نہ جھانکا تھا۔ ایلی اس بات پر حیران نہ ہوا کہ وہ اس چوبارے میں کیوں رہتے تھے، اور اگر رہتے تھے تو کٹرے کی رسم کے مطابق وہ کھڑکیاں چکوں سے خالی کیوں نہ تھیں۔ یہ باتیں غیر اہم تھیں، اس لیے یہ تفصیلات اس کو توجہ کو جذب نہ کر سکیں اور وہ اپنی امیدوں کے اس گہوارے کو دیکھنے میں کھو گیا۔ تیم نیم
آغا کے ساتھ ملاقاتی کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے احساسات عجیب سے تھے۔ وہ اس بات پر مسرت محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسی مکان میں بیٹھا ہے جہاں وہ رہتی ہے، اسی چھت تلے بیٹھا ہے جس کے اوپر نہ جانے وہ کس کام میں مصروف ہے۔ آغا سے باتیں کرنے کے باوجود اس کے کان ان آوازوں پر لگے ہوئے تھے جو اوپر سے آ رہی تھیں۔ ہائے میں کیا کروں، لو میں کیا جانوں یوں ہوتا ہے۔ ان آوازوں میں لے تھی، راگ تھا، شوخی تھی، ان قدموں کی آوازوں میں ترنم تھا۔ اوپر سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں لیکن ان سب کا ایک ہی سا انداز تھا، جیسے سانچے میں ڈھلی ہوں۔ نہ جانے اس کی آواز کون سی تھی۔ جب دالان کے اوپر جنگلے سے کوئی پلو لہراتا ہوا نکل جاتا تو ایلی کا دل دھک سے رہ جاتا۔ ان پلوؤں کی اڑان کتنی حسین تھی۔ بظاہر وہ آغا سے باتیں کر رہا تھا مگر اس کا دل کسی اور ہی لے پر ناچ رہا تھا۔ اور آغا میں بھی کتنی مٹھاس تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک دبیس تہ چڑھی ہوئی تھی، سکون اور اطمینان۔ گویا وہ یوں اپنے آپ میں مگن تھا جیسے کوئی ناؤ کسی ساکن جھیل میں چپوؤں کی مدد کے بغیر آپ رواں ہو۔ اچھا بھائی میں ذرا نہا لوں۔ آغا صاحب اٹھ بیٹھے۔ ابھی 5 منٹ میں حاضر ہوا۔ وہ قریب ہی غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ ایلی موقع غنیمت جان کر بلا تکلف اوپر دیکھنے لگا جہاں سفید سفید آنچل لہرا رہے تھے۔ بھائی جان، ایک سریلی آواز سنائی دی۔ معصوم گلابی چہرہ جھکا، ایک تبسم چھلکا۔ بھائی جان، پھر آواز آئی۔ چند ساتھ کے بعد 9-10 سال کی ایک حسین چینی کی گڑیا نیچے اتر آئی۔ اس نے ایلی کی طرف دیکھا اور پھر ایک متبسم مسکراہٹ سے شرما کر منہ موڑ لیا۔ وہ صابن اور تولیہ غسل خانے کے دروازے پر رکھ کر بھاگ گئی اور پھر دروازے کی در سے مسکرا کر جھانکنے لگی۔ رکھ دیا نیم؟ آغا نے پوچھا۔ جی دروازے میں ہے، وہ بولی اور پھر بامانی انداز سے مسکرا کر بھاگ گئی۔ آہستہ آہستہ ایلی اور نیم دوست بن گئے۔ جب ایلی ذہنے میں کھڑے ہو کر آواز دیتا آغا صاحب تو بلائی منزل کے دروازے میں رنگین سرگوشیاں ہوتی۔ پھر نیم مسکراتی ہوئی نیچے اتر آتی۔ وہ کہاں ہے نیم؟ ایلی اس سے دبی آواز میں پوچھتا۔ ہے، وہ کہتی، وہاں دروازے کی اوٹ میں۔ وہ زیادہ تر اشاروں میں جواب دیتی تھی۔ اس کے اشارات میں عجیب شان بے نیازی تھی۔ اس سے کہو سامنے آئے، ایلی کہتا۔ وہ نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تم نے کہا بھی تھا۔ کہہ رہی ہوں، کہا تھا، اور کیا کرتی؟ پھر کیا کہتی ہے وہ؟ بس ہنسے جاتی ہے۔ چھوڑو اسے، وہ ہونٹ نکال کر جواب دیتی۔ مجھے سائیکل کی سیر کراؤ نا، کراؤ گے؟ وہ زبردستی اپنی بات چھیڑ دیتی۔ لے چلوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کیا وہ باہر نہیں نکلتی؟ کہیں جاتی نہیں سیر کرنے یا ویسے؟ وہ کیا جائے گی؟ وہ تحقیر سے ہونٹ نکالتی۔ چھوڑو اسے۔ ہوتا ہے۔ پہلے جا کر اس سے کہو کہ دروازے سے جھانکے۔ بڑی پیاری ہے نیم، جاؤ نا۔ نیم بڑی مشکل سے اوپر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی، پھر اوپر کے دروازے میں رنگین سرگوشیاں ہوتی، ہلکے ہلکے کہے سنائی دیتے اور بالآخر دروازے سے ایک سفید بازو نکل کر لہراتا اور انگلیاں یوں ناچتیں جیسے کتھا کلی کے کسی مندرہ کی مشق کر رہی ہوں۔ پھر گھنگریالی لٹ اٹھتی۔ لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہنس کر کہتی۔ بالآخر نیم نیچے اتر آتی۔ وہ نہیں آتی سامنے، کہتی ہے ہم کسی کے سامنے نہیں آیا کرتے، منہ بنا کر کہتی۔ ایلی روز جان بوجھ کر ایسے وقت آغا کے یہاں جایا کرتا تھا جب وہ گھر پر نہ ہو، اور پھر ڈرتے ڈرتے دیر تک سیڑھیوں میں کھڑا رہتا۔ پھر وہ شام کے وقت دوبارہ وہاں جاتا اور آغا صاحب کے پاس بیٹھا رہتا اور اوپر سے عجیب و غریب بامانی آوازیں سنائی دیتی، پلو لہراتے اور کبھی کبھی موقع پا کر لوہے کی سلاخوں سے سفید بازو جھولتے اور کوئی کہتی لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی جواب دیتی ہوتا ہے۔ اور ایلی محسوس کرتا ہے جیسے اس آواز میں طنز ہو۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر کس بات سے کچھ ہوتا ہے اور وہ دیر تک سوچتا رہتا، حتیٰ کہ آغا صاحب نہا کر باہر نکل آتے اور کپڑے پہننے لگتے۔ پھر وہ دونوں باہر گھومنے کے لیے چلے جاتے۔ شام کے وقت حئی آ جاتا۔ حئی آغا کا چھوٹا بھائی تھا مگر اس کی طبیعت آغا صاحب سے قطعی طور پر مختلف تھی۔ جسمانی طور پر بھی ان دونوں میں کوئی مشابہت نہ تھی۔ حئی کا جسم پتلا دبلا تھا، اس کے چہرے پر شوخی اور اضطراب چھائے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ حئی کے خد و خال بے حد جاذب نظر تھے۔ ایلی نے جب پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ اس وقت وہ گرم چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ سبز چادر میں خوبصورت خد و خال کو دیکھ کر ایلی نے سمجھا جیسے کوئی خاتون غلطی سے مردانے میں آ گئی ہو۔ حئی بہت جلد ایلی سے مانوس ہو گیا۔ اس کی باتیں عجیب تھیں۔ ایلی، وہ چلاتا، آؤ ایلی تمہیں عیش کرا لائیں، آؤ تمہیں تمہاری ہم نام کے پاس لے چلوں۔ اتنی رسیلی آنکھ ہے کہ اگر اس کی ایک نگاہ پڑ گئی تم پر تو طبیعت صاف ہو جائے گی، اور کیا جسم ہے، شعلے نکلتے شعلے۔ چلو ملا لاؤں تمہیں، اپنی پر تو مرتی ہے لیکن بڑی اچھی ہے، چلو۔ ایلی حیرانی سے اس کی باتیں سنتا اور پھر گھبرا کر کہتا، پھر صحیح کبھی،
اور ہی منہ بنا کر کہتا، اچھا بھائی تو پھر میں تو چلا۔ اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر ایلی اوپر مگ کی طرف دیکھتا اور نیم کو اشارے کرتا، اور نیم تسلیم کا بازو پکڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف کھینچتی اور تسلیم ہنسے جاتی، حتیٰ کہ بوڑھی دادی شور مچانا شروع کر دیتی، لڑکیوں یہ کیا غل غپاڑا ہے، آرام سے بیٹھو۔ اور لڑکیاں خاموش ہو جاتی اور ایلی چپ چاپ محروم اور مایوس انداز سے باہر نکل کر بورڈنگ کی طرف چل پڑتا۔ گہما گہمی بورڈنگ کی اس ویران کوٹھی میں بیٹھے ہوئے وہ سوچتا، کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہی وہ محبت ہے جس کے متعلق شریف اسے خبردار کیا کرتا تھا؟ لیکن دل ہی دل میں سے احساس تشنگی ہوتا۔ بات کسی لحاظ سے بھی تو مکمل نہ تھی۔ نہ تو تسلیم نے کبھی تھیلی میں سلا ہوا مینڈک اس پر پھینکا تھا اور نہ کسی اور طریقے سے ایلی سے محبت کی سنجیدگی کو محسوس کیا تھا، بلکہ تسلیم کے رویے کو دیکھ کر ایلی سوچتا تھا کہ وہ تو بچوں کا کھیل کھیل رہے تھے، محبت نہیں کر رہے تھے۔ کیا محبت بچوں کا کھیل ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظیم چیز بچوں کا کھیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر مولا داد چلاتا، یہ کیا صورت بنا رکھی ہے ایلی؟ کیا ہماری زندگی بھی حرام کرو گے؟ چلو باغ سے امرود چرا کر کھائیں۔ کیوں شفیع؟ شفیع ہنس کر جواب دیتا، دیکھو تو اپنی صورت، دیکھنے میں تو ڈاکٹر نظر آتے ہو اور کرتے ہو چوریاں، اور وہ بھی امرود کی۔ پھر وہ دونوں ایلی کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اسے کیا ہے؟ کیا ہے بے تجھے؟ عشق کا روگ لگا ہے کیا؟ وہ مہر لڑکا ہے نا کالج میں، اس پر مرتا ہے تو؟ لو اس میں کیا ہے؟ مولا داد پیار سے کہتا، کہو تو اٹھا لاؤں اسے یہاں اس کمرے میں۔ پاگل ہوئے ہو؟ ایلی چلاتا۔ ایلی نے تسلیم کے متعلق مولا داد اور شفیع سے کبھی بات نہ کی تھی۔ یہ راز صرف آصف تک محدود تھا۔ جب کبھی وہ آصف سے ملتا اس کا جی چاہتا کہ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھے، کیوں آصف محبت کیا ہوتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے؟ اس نے کئی ایک بار آصف سے یہ سوال پوچھا تھا، مگر مسکرانے کے سوا آصف نے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ ہنگامہ۔ پھر خبر آئی کہ شریف چھٹی پر علی پور آیا ہوا ہے اور ایلی کی آنکھوں میں خوشی کے دیے ٹمٹمانے لگے۔ میں جاؤں گا، اس نے آصف سے کہا۔ تم نہیں جا سکتے، آصف مسکرایا، تم اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ لیکن آصف کے اعتراض کے باوجود وہ گرمی کی چھٹیوں سے 10 روز پہلے علی پور آ گیا۔ اب کی بار علی پور ویران تھا۔ وہاں شریف تھا، شہزاد بھی، رفیق اور انجمن تھے، سبھی موجود تھے۔ علی پور پہنچ کر خوشی سے اس کی بھانچیں کھل گئیں۔ محلے میں پہنچنے سے پہلے ہی اسے رضا مل گیا، جو علی کو دیکھ کر چلانے لگا، کیوں بھئی فرہاد، وہ نہر کھودنے کا کام ختم ہو گیا؟ کیا بکتا ہے تو؟ ایلی نے اسے گھورا۔ سارے محلے والے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایلی نے گھبرا کر پوچھا۔ کہتے ہیں کہ امرتسر میں عشق کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کالج تو محض بہانہ ہے۔ اس قدر قریب رہتے ہوئے بھی اب علی پور آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ رضا سے مل کر جب وہ محلے میں پہنچا تو اس نے محسوس کیا جیسے سبھی لوگ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر تمسخر سے ہنس رہے ہوں۔ ہائے چچا امداد چلائے، کیوں بھئی علی آ گیا، تجھے بھی ہوش پڑ گیا اسی چاؤ کے چکر میں؟ آخر بیٹا کس کا ہے؟ شاباش۔ غصے سے علی کے کان سرخ ہو گئے۔ اے ہے، یہ تو ایلی ہے اپنا۔ محلے کی عورتوں نے اسے دیکھ کر شور مچایا۔ اللہ عمر دراز کرے، جیتا رہے، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے۔ ہائے علی، تو اب عید کا چاند ہو گیا، جوان ہو گیا ہے نا؟ دوسری مسکرا کر بولی۔ ہمارے لیے تو وہی ایلی ہے، ایک مسکرائی۔ کیوں ایلی، کیا امرتسر میں جی لگ گیا تیرا؟ اب تو علی پور کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ پڑھائی سے فرصت بھی ہو، ایک نے تنزن کہا۔ تو آیا ہے علی؟ ہاجرہ شور سن کر بھاگی بھاگی آئی۔ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ اب اس کا انتظار کیا کرے گی تو؟ چچی نے مسکرا کر کہا۔ اللہ رکھے اب جوان ہو گیا ہے۔ دادی اماں سے دیکھ کر کھڑکی سے چلائیں، کب آیا تو؟ جا دادی اماں سے مل لے، اس کا جی اچھا نہیں، ہاجرہ نے کہا۔ دادی اماں کو دیکھ کر وہ بھاگا اور بھاگ کر اس سے بغل گیر ہو گیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ چلائی۔ وہی جاٹ کا جاٹ ہی رہا تو، اور وہ کھانسنے لگی۔ کیوں دادی اماں، بیمار ہو کیا؟ نہیں تو، وہ بولی، اچھی بھلی ہوں۔ دمے کا دورہ پڑتا ہے، سیدہ نے کہا۔ کیوں دادی اماں؟ اس نے دادی اماں سے پوچھا۔ اب بھی نہ پڑے گا دمے کا دورہ تو کب پڑے گا؟ وہ ہنسی۔ عین اس وقت تیزی سے کسی کی سیڑھیوں سے اترنے کی آواز آئی اور چھم سے شہزاد اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سنا ہے ایلی آیا ہے؟ ایک ساتھ کے لیے ایلی شہزاد کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ جالی کے سیاہ دوپٹے پر سفید پھول چمک رہے تھے اور وہ اس کے شانوں پر یوں اڑ رہا تھا جیسے پر پھڑپھڑا رہے ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سا تبسم تھا، ایسا تبسم جو اس سے پہلے ایلی نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نگاہوں میں غیر معمولی چمک تھی اور گالوں پر سرخی جھلک رہی تھی جیسے لجا رہی ہو۔ وہ تو کبھی لجائی نہ تھی، اس کے انداز میں تو ہمیشہ بے نیازی کی جھلک ہوتی تھی۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے دفتن شہزاد نے کینچلی بدل لی ہو۔ ایلی آؤ نا، وہ بولی، تمہیں بلا رہے ہیں وہ، جلدی آؤ، وہ مسکرائی۔ ایلی کے جسم پر چونٹیاں چلنے لگیں۔ اے ہے، دادی اماں بولی، تو سن کیوں ہو گیا رہا؟
دیکھو تو یوں کھڑا ہے جیسے ہوش میں نہ ہو، جانا ہے ادھر تو جا ہوا، میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ تمہیں مبارک ہو ایلی، شریف اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم پہلے امتحان میں پاس ہو گئے۔ کون سا امتحان؟ ایلی نے پوچھا۔ شریف نے ایک بار پھر نگاہ ایلی پر ڈالی۔ پہلے امتحان میں تم پاس ہو گئے اور انشاءاللہ دوسرے امتحان میں بھی تم پاس ہو جاؤ گے۔ میں تو ایف اے میں فیل ہو گیا ہوں، ایلی نے گھبرا کر کہا۔ شریف کہا مار کر ہنس پڑا اور پاس کھڑی شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ سیاہ دوپٹے کے سفید پھولوں کے درمیان ایک گلاب کھلا ہوا تھا۔ سنتی ہو؟ وہ بولا۔ ایلی کی باتیں سن رہی ہو؟ سن رہی ہوں، وہ بولی۔ اب تو میں بھی ایلی کی باتیں بڑے غور سے سننے لگی ہوں۔ وہ کیسے؟ شریف مسکرایا۔ اب اس کی نگاہیں تو دیکھو ذرا، وہ بولی۔ اس کی نگاہ؟ شریف تالی بجا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ سے تم کیسے دیکھ سکتی ہو؟ ہر کسی کی نگاہ الگ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ دوسرے دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ مجھے کیا معلوم؟ شہزاد منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ ایلی سوچنے لگا نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے وہ دونوں۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا جیسے وہ شہزاد کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، ایسی نگاہ سے جس سے شاید شریف نے اسے کبھی نہ دیکھا ہو، لیکن شہزاد نہ جانے اسے کس نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ لیکن آپ تو امتحان کی بات کر رہے تھے، اس نے شریف سے کہا۔ دنیاوی امتحانات کی بات نہیں، شریف شہزاد کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں تو اس امتحان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا تو پھر کون ہے وہ؟ کیسی ہے؟ سنا ہے بڑی خوبصورت ہے۔ شہزاد نے ایلی کو عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ خوبصورت؟ شریف ہنسا۔ خوبصورت تو وہ ہے ایلی جسے کوئی دیکھنے والا مل جائے۔ شہزاد نے چتون چڑھا کر کہا۔ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے خوبصورتی۔ پاگل نہ بنو، وہ آہ بھر کر بولا۔ زخموں کو طنز سے نہیں کریدا کرتے۔ ایک ساتھ کے لیے شہزاد کی آنکھیں گویا کسی نامعلوم جھیل پر تیرنے لگیں۔ پھر دفعتاً وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، شریف نے کہا۔ اب تو لوگ تمہیں دیکھنے لگے ہیں۔ بس دو ہی باتیں ہیں، صرف دو، باقی سب ہیچ ہے، سب ہیچ۔ یا تو تم خود دیکھنے کی اہلیت ہو یا دوسروں کی توجہ کو جذب کرنے کی، اور تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم دونوں خصوصیات رکھتے ہو۔ ایلی گھبرا گیا۔ نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں سمجھا۔ سب سمجھ میں آ جائے گا، شریف ہنسنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آج تم سے مل کر بڑی راحت ہو رہی ہے مجھے، تمہاری قسم بڑی راحت۔ شریف سے ملنے کے بعد جب وہ احاطے میں پہنچا تو اسے ارجمن مل گیا۔ اسے دیکھتے ہی ارجمن چلایا۔ اے ایلی، تم وہی تیلی کے تیلی رہے، نہ ہمارا سارا اینکرا انڈی تم نے تباہ کر دیا بھائی۔ واہ عجیب آدمی ہو، اتنا ٹرینڈ کیا تھا تمہیں، سب اکارت گیا۔ سنا ہے محبت لگا بیٹھے ہو۔ ارے بیوقوف، محبت لگانا مردوں کا کام نہیں، مردوں کا کام تو پھول پھول پر بیٹھ کر لطف اندوز ہونا ہے۔ اور ہم لوگوں کی دوستی ملاحظہ ہو یار، جب سے شاہ کاکو کی فیکٹری میں ملازم ہوا ہوں، ہر ساتھ یہی خیال رہا ہے کہ گاؤں کی گوریاں چن چن کے پھنسا رکھوں، اپنے لیے نہیں تمہاری قسم، بلکہ اس خیال سے کہ یار لوگوں کو بلا کر کبھی عیش کرا دوں، وہ محفل جماؤں کے سالے عمر بھر یاد رکھیں۔ مگر یار ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تم نے یہ عشق کی بیماری لگا کر۔ آخر تیلی ہی رہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم کو 20 سال لوہے کی نالی میں رکھو، پر نکالو گے جب تو سالی ٹیڑھی ہی نکلے گی۔ 6 بھائی۔ ارجمند کو شاہ کاکو کی فیکٹری میں نوکری کرتے صرف 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ اس قلیل عرصے میں وہ بہت بدل چکا تھا۔ اول تو اس کا قد بہت لمبا ہو چکا تھا۔ ارجمند کے تمام بھائی دراز قد تھے، محلے میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو قد میں ان کی برابری کر سکتا ہو۔ ان بھائیوں میں 3 عجیب خصوصیات تھیں۔ ایک تو وہ سب غیر معمولی طور پر دراز قد تھے، دوسرے تمام کے تمام بھائی خوش مزاج تھے اور سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے، اور بڑی سے بڑی مصیبت کو ہنس کے برداشت کرنے کے عادی تھے۔ ان کے والد ڈاکٹر تھے، والد کے زیر سایہ انہوں نے بڑی ناز و نعمت سے بچپن گزارا تھا، لیکن والد کی وفات کے بعد مالی مشکلات کا دور آیا۔ وہ گھر میں چھپ کر چٹنی سے روٹی کھاتے اور پھر باہر نکل کر یوں مونچھیں سنوارا کرتے جیسے کوفتے کھا کر آئے ہوں۔ لیکن ان کی تیسری خصوصیت بہت علم انگیز تھی۔ بچپن گزر جانے پر وہ دفعتاً اونچے لمبے جوان بن جاتے، یہاں تک کہ عام دروازوں سے گزرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن جوانی اپنے ساتھ ہی پیغام اجل لے آتی ہے۔ جوان ہوتے ہی یا تو وہ ٹی بی کا شکار ہو جاتے یا کسی اور وجہ سے آنن فانن مر جاتے۔ باپ کی وفات کے بعد ارجمند کا بڑا بھائی بھرپور جوانی میں فوت ہو چکا تھا۔ اس کی وفات پر ان کے گھرانے کی حالت اور بھی نازک ہو گئی تھی۔ اب ارجمند جوان ہو رہا تھا۔ ارجمند کی بوڑھی ماں جو مصائب کی وجہ سے جیتے جی گویا پاگل ہو چکی تھی، ارجمند کی جوانی دیکھ کر اپنے دل میں فخر محسوس کرتی، مگر دفعتاً نہ جانے سے کیا خیال آتا کہ وہ مسرت بھری نگاہ حسرت میں بدل جاتی۔ اس کی آنکھیں بھر آتیں اور وہ منہ موڑ کر آنسو پونچھتی۔ اس پر ارجمند کہا مار کر ہنستا اور کہتا، اماں رو رہی ہو تم؟
واہ اماں، رونے کی اس میں کون سی بات ہے؟ ماں بدولت اب بڑے ہو گئے ہیں، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سمجھو اب سکھ چین کا زمانہ آ گیا۔ چٹنی کی جگہ ماں بدولت کے حکم سے چانپے اور کوفتے ہوں گے، اور سوکھی روٹی کی جگہ پراٹھے۔ وہ جھک کر ماں کو آغوش میں لے لیتا۔ اب تو کوئی رونے کی بات نہیں اماں۔ وہ ہنستا۔ نہیں اماں، ہم مریں گے نہیں۔ اللہ میاں نے جو 30ویں پارے میں صاف لکھا ہے کہ ارجمن نہیں مرے گا جب تک اس کے یہاں 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا نہ ہو جائیں، اور اس کی داڑھی میں 2 فٹ 11 انچ تک نہ بڑھ جائے۔ واہ، تم ویسے ہی روتی رہو اماں۔ ان کی جوانمرگی کے متعلق تمام محلے میں چرچا تھا۔ لوگ محسوس کرتے تھے کہ ان کی جوانی پیغام اجل لاتی ہے، حالانکہ اب تک صرف ایک بھائی ہی فوت ہوا تھا اور 5 بھائی بچپن کے مختلف مدارج طے کر رہے تھے۔ سچا عاشق۔ نوکر ہونے کے بعد ارجمن نے اعلانیہ طور پر احاطے میں کھڑا ہو کر اینکرا انڈی کے شغل میں مصروف رہنے کی عادت چھوڑ دی تھی۔ وہ احاطے میں کھڑا ہوتا تو تھا، مگر اس کے انداز میں ایک وقار سا پیدا ہو گیا تھا، اگرچہ اس کے جذبات وہی پرانے تھے اور اس کا طریقہ کار بھی نہ بدلا تھا۔ لیکن ایلی کے لیے اب اس شغل میں حصہ لینا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ کیسے احاطے میں کھڑا ہو سکتا تھا؟ اسے بار بار خیال آتا تھا کہ محبت لگانے کے بعد اس کا لڑکیوں کو دیکھنا مناسب نہیں۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کا عشق محض ایک ڈھونگ ہے، جسمانی لذت کے حصول کا ذریعہ، اور پھر وہ ہنس کر کہیں گے کیوں نہ ہو، آخر بیٹا کس کا ہے؟ ایلی کو جس قدر نفرت اس جملے سے تھی، کسی اور چیز سے نہ تھی۔ اسے خود علی احمد کے طریقہ کار سے نفرت تھی۔ شاید اس لیے ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے اسے بہت دکھ سہنا پڑا تھا۔ اس کی ماں کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، ان کا گھر برباد رہا تھا، پھر وہ اس انداز کو کیسے اچھا سمجھ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے اس طریقہ کار سے پہلو بچانے کے لیے دل میں یہ ایمان پیدا کر لیا تھا کہ محبت کو جسم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ محبت اور جسم 2 متضاد باتیں ہیں۔ وقت کٹی کے لیے لڑکیوں کی طرف دیکھنا اس کی نظر میں جرم تھا، دل لگی کے لیے اینکرانڈی کھیلنا اسے گوارا نہ تھا، اور اب جب محلے بھر میں اس کے عشق کے چرچے ہو رہے تھے، اب تو اس کے لیے احاطے میں کھڑا ہونا ہی ممکن نہ رہا۔ سچے عاشق کا کام یہ نہیں کہ چوگان میں کھڑے ہو کر نوجوان لڑکیوں سے آنکھیں لڑائے۔ اس کے برعکس سچے عاشق کو تو چاہیے کہ چارپائی پر لیٹ کر مست نگاہوں سے چھت کی طرف گھورتا رہے، اور جب تھک جائے تو ٹھنڈی آب بھر کر پہلو بدل لے۔ طوفان بدتمیزی۔ اس رات بستر پر لیٹے ہوئے جب وہ نیم کی سرگوشیوں کے متعلق سوچ رہا تھا تو اس نے پاؤں کی ہلکی سی آہٹ سنی، جیسے نیم سیڑھیاں اترا کرتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تصور میں کتنی قوت تھی، کیسی وضاحت سے آواز آ رہی تھی۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھلا، جیسے نیم کھولا کرتی تھی۔ مجھے بائسیکل کی سیر کرا دو۔ ایک اونچی لمبی نیم کو سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ شہزاد ہنس پڑی۔ ڈر گئے؟ او آپ ہیں خالہ جی؟ ایلی سے خالہ کہا کرتا تھا۔ ابھی سے سو گئے؟ وہ پھولدار پروں کو سمیٹتے ہوئے بولے۔ بیٹھ جاؤ خالہ جی، کہہ کر وہ گھبرا گیا۔ اسے بٹھائے کہاں؟ کمرے میں ایک چارپائی کے سوا بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ کہاں بٹھاؤ گے؟ شہزاد ہنسی۔ ایلی ٹھٹکا۔ شہزاد دل کی بات کس طرح بھانپ لیتی تھی؟ کیا وہ اس کے دل کی سب باتوں کو سمجھتی تھی؟ اس خیال پر وہ لرز گیا، کیونکہ اپنے دل کی سب باتوں کو اپنانے یا ان پر سوچنے کی اسے کبھی جرت نہ ہوتی تھی۔ کئی بار اپنی کسی پوشیدہ خواہش کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر وہ گھبرا جایا کرتا تھا اور پھر دوسرے امور پر غور کرنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت بھی اسے بٹھانے کے متعلق نہ جانے کیا خیال آیا تھا۔ اس کے دل میں اکثر شہزاد کو دیکھ کر طوفان سا پیدا ہو جاتا تھا، ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی۔ ایک طرف مونگی یا گٹھری کے پٹ کھل جاتے، دوسری طرف نیلی جھیل میں کمل سا ابھرتا، مینڈک ملہار گانے لگتا، ادھر 2 سفید سے بازو لہراتے، ادھر 2 رنگین خونی ہاتھ اس کی طرف لپکتے، اور کہیں سے شریف کی متبسم آواز سنائی دیتی، ہر کوئی اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے پگلی۔ اور پھر وہ اس طوفان بدتمیزی کو سمیٹنے کی شدید کوشش کرتا۔ اس طوفان بدتمیزی پر اسے شدید غصہ آتا تھا، اپنے آپ پر غصہ آتا۔ وہ محسوس کرتا تھا جیسے علی احمد بنا جا رہا ہو، پھر اس کا جی چاہتا کہ بھاگ کر روپوش ہو جائے۔ کہاں بٹھاؤ گے؟ اسے خاموش دیکھ کر شہزاد نے اپنی بات دہرائی۔ اسے نہ بٹھا سکے تو مجھے کیسے بٹھاؤ گے؟ وہ پھر ہنسی۔ اس کی ہنسی شرارت آمیز تھی۔ نہ جانے شہزاد کس قسم کی لڑکی تھی، ایک انوکھی عجیب سی لڑکی جس کی ہر بات نرالی تھی، جس کی ہر حرکت گویا مفہوم سے بھری ہوئی تھی۔ نہ جانے شہزاد کی ہر بات چھیڑ کیوں دیتی تھی، اس کی ہر نگاہ دل میں کھپ کیوں جاتی تھی۔ اور یہی نہیں، اس کا طرز عمل 2 دھاری تھا، ایک نگاہ سے یوں چھیڑتی جیسے اسے چھیڑ دینے سے دلچسپی ہو، اور دوسری نگاہ سے یوں الگ تھلگ ہو جاتی جیسے ان باتوں سے بلند تر ہو، جیسے اسے فانی مخلوق سے قطعی طور پر کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ایک ساتھ میں وہ اس قدر قریب آ جاتی جیسے پوچھ رہی ہو میں کہاں بیٹھوں، اور دوسری ساتھ میں وہ اس قدر دور ہو جاتی، دور، اس افق سے بھی دور جہاں گلابی جھیلوں میں نیلے مینڈک پھدکتے تھے۔ ایک وقت اس کا تبسم گویا دل کو کاٹ کر رکھ دیتا، اور پھر دوسری ساتھ میں اس کے ہونٹوں میں ایک ہلکی سی سلوٹ پیدا ہو جاتی، اور محسوس ہوتا جیسے وہ مذاق اڑا رہی ہو، تضحیک کر رہی ہو۔ رنگینی کے باوجود اس میں بے نیازی کا عنصر بہت واضح تھا۔ ایلی سے بلند و بالا ہستی سمجھتا تھا، جس کے متعلق ایسی ویسی بات نہیں سوچی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ کیا مصیبت تھی کہ ایسی ویسی بات نہ جانے کہاں سے اس کے دل میں آ گھستی، اور وہ شرمندہ ہو کر کسی اور بات کے متعلق سوچنے کی شدید کوشش کرتا۔
طوطا اور مینا۔ لیکن اس روز تو شہزاد کا انداز قطعی طور پر مختلف تھا۔ اس کا رات کے وقت وہاں اکیلے آنا اور پھر پوچھنا کہاں بٹھاؤ گے۔ وہ چارپائی کے کونے پر بیٹھ گئی۔ ایلی، وہ بولی، میں پوچھنے آئی ہوں کہ کیا واقعی تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ ایلی گھبرا گیا، وہ اسے کیا جواب دے۔ اس خبر کی تو محلے میں دھوم مچی ہے آج کل، پھر تم مجھ سے کیوں چھپاتے ہو؟ چھپاتا تو نہیں، ایلی نے بمشکل کہا۔ تو بتاؤ نا، یہ سچ ہے کیا؟ ایلی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چپ رہا۔ کتنے بد نصیب ہو تم ایلی، شہزاد کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ بہت بد نصیب ہو تم، وہ بولی۔ اگر تم کچھ دیر صبر کرتے، اگر تم جلد بازی نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نہیں سمجھا، ایلی نے آہستہ سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ اب سمجھنے کا کیا فائدہ، اب تو نہ ہی سمجھو تو اچھا ہے۔ جب میں پہلے یہاں محلے میں آئی اور تمہیں دیکھا تو میں سمجھی کہ ایلی ایک عام سا لڑکا ہے۔ مجھے خیال بھی نہ پیدا ہوا تھا کہ تمہیں دیکھ کر کسی کے دل میں اتنا گہرا اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو آپ پہ ہی میں نہ رہی، لیکن اب کیا فائدہ، بیکار ہے اب، بیچاری۔ وہ آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ ایلی حیران تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھے۔ خالہ، ایلی بولا، یہ کیا طوطا مینا کی کہانی سنا رہی ہیں آپ؟ ہاں، وہ مسکرائی۔ میں سمجھتی تھی، وہ بولی، یہ طوطا معمولی طوطا ہے، جیسے ہوتے ہیں طوطے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ طوطا بولتا بھی ہے۔ اب تو ہمیں طوطے سے ڈرانے لگا ہے۔ وہ پھر ہنسی۔ جبھی یہاں آ گئی ہوں اس وقت اکیلی، ایلی نے پہلی مرتبہ شہزاد سے مذاق کرنے کی جرات کی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میری بات چھوڑو، یہ تو مینا کا خیال تھا جو مجھے یہاں لے آیا ہے۔ مینا کون ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ وہ بھی تھی بیچاری، نہ جانے سے کیا ہو گیا، اس کی سد بد جاتی رہی۔ اس نے کہا تھا طوطے کو مینا کی کہانی سنا دینا ایک بار، شاید اس کہانی کو سن کر سمجھ جائے گا، مگر بیکار ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ طوطا بن بولے باتیں کرتا ہے اور اس کا اثر اس حد تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے۔ شہزاد نے جھرجھری لی۔ اچھا، وہ کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، ناحق تمہیں بے آرام کیا، صبح آؤ گے نا؟ لیکن ذرا ٹھہرو تو، ایلی نے کہا۔ نہ بھائی، وہ ہنسی، اب تو تم سے ڈرانے لگا ہے، اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ ایلی دیر تک بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ طوطا کون تھی، مینا کون تھی، اور بے پرواہ بے نیاز شہزاد کو اب ڈر کیوں آنے لگا تھا؟ ایلی کے دل میں جذبات کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایلی کو یہ معلوم بھی کیسے ہوتا کہ شہزاد گوکل کے بن کے سانوری کے متعلق بات کر رہی ہے، وہ سانوری جسے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ ایک سہانا خواب ہے، ایک دلکش تصویر۔ وہ خواب بھلا حقیقت کیسے ہو سکتا تھا؟ حقیقت تو محلے کی لڑکیاں تھیں جو چکوں کے پیچھے چھپ چھپ کر مسکراتی تھیں اور پھر اپنے آپ سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی۔ لیکن سانوری تو یوں بے نیازی سے کوٹھے پر ٹہلا کرتی تھی جیسے گرد و پیش ایک ناقابل توجہ منظر پیش کر رہا ہو۔ وہ ایک ساتھ کے لیے بھی یہ نہ سوچ سکتا تھا کہ طوطا مینا کی کہانی کی مینا سانوری تھی، جس نے کبھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا تھا، جو اسے قابل التفات ہی نہ سمجھتی تھی۔ اس زمانے میں ایلی نسائی دو رخی سے واقف نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عورت بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی بظاہر بے نیازی محض ایک پردہ ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ طوطا مینا کی کہانی کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ سانوری نے اسے ایسا مرتبہ بخشا ہے تو وہ خوشی سے ناچنے لگتا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ ایک بار ڈنکے کی چوٹ سے تسلیم کے عشق کا اعلان کر چکا تھا۔ عشاق تو ایک بار محبت لگا کے پھر نہیں بدلتے۔ سچی محبت کی سب سے بڑی خصوصیت اس کے نزدیک وفا تھی، سرد مہری کے باوجود وفا، بے پرواہی کے باوجود وفا۔ اگر اسے طوطا مینا کی کہانی کا مفہوم معلوم ہو جاتا تو الٹا وہ کشمکش میں گرفتار ہو جاتا کہ کس طرح تسلیم کو چھوڑ کر سانوری سے عشق لگائے۔ ایک اور اگلے روز صبح ہی علی احمد کی آمد کا شور مچ گیا۔ چچا امداد جو کسی کام سے اسٹیشن گئے ہوئے تھے، واپسی پر احاطے میں آ کر چلانے لگے، بہن نواب، بہن نواب۔ دادی اماں ان کی آواز سن کر بولیں، ہے لڑکیوں، سنو تو، امداد کی آواز آ رہی ہے، تم تو کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھ رہتی ہو۔ بہن نواب سے کہہ دو، چچا امداد چلائے، علی احمد آ رہے ہیں، میں نے انہیں اسٹیشن پر دیکھا ہے، کھانا وانا تیار رکھے، اور سیدہ بیٹی، وہ ہنس کر بولے، کہنا ساتھ شمیم بھی ہے، بچے بھی، اور ایک اور بھی۔ وہ ہنسنے لگے۔ ہے چچا، ایک بولی، یہ ایک اور کون ہے؟ چچا ہنسے، ہر بار ہوتی ہے ساتھ، ایک اور نئی بات کیا ہے؟ کیوں نہ ہو ایک اور ساتھ، دوسری بولی، علی احمد کے ساتھ ایک اور نہ ہو تو کوئی کیسے جانے کہ علی احمد ہیں؟ مگر چچی، اب کی بار کون ہے؟ ہوگی کوئی ترخانی یا نٹنی۔ ہے یہ نہ کہو، سنا ہے شریف زادیاں بھی آتی ہیں۔ نہ بھائی، میں تو نہیں مانتی، وہ شریف زادی ہی کیا ہوئی جو آ گئی، اور بہن یوں چپکے سے اور اطمینان سے انگلی پکڑے آتا ہے یہ علی احمد، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے میلے سے مٹی کی گوجری خرید کر لا رہا ہو، ذرا نہیں شرماتا۔
ذرا نہیں سوچتا کہ محلے میں جا رہا ہوں، محلے والے کیا کہیں گے؟ محلے والوں کی بہن وہ پرواہ کرتا ہے کیا؟ جو سچ پوچھو تو شرافت غریبوں ہی میں رہ گئی ہے۔ علی احمد کے پاس اللہ کے فضل سے 4 پیسے ہیں، اچھے عہدے پر لگا ہے، اسے محلے والوں کی کیا پرواہ؟ علی احمد کا قافلہ احاطے میں داخل ہوا تو محلے کے مکانوں کی تمام کھڑکیاں بھری ہوئی تھیں۔ بوڑھیاں چوگان میں کھڑی تھیں، لڑکیاں چکوں کے پیچھے دبکی ہوئی تھیں، جیسے علی احمد کی آمد ایک عظیم واقعہ ہو۔ علی احمد، ایک بولی، سنا ہے پھر ایک اور ساتھ لے آیا ہے؟ ہی علی احمد ہنسے۔ چچی وہ تو شمیم کی سہیلی ہے، ہمیشہ سہیلی بن کر آتی ہے پہلے پہل ایک چلائی۔ اے علی احمد، تیرے بہانے نہ گئے، کیسے کیسے بہانے تراشتا ہے تو، دوسری نے کہا۔ ہی وہ ہنسے۔ تو اور کیا صاف صاف کہہ دوں، تمہارا لحاظ بھی نہ کروں چاچی؟ یہ اچھا لحاظ ہے علی احمد، وہ کہا مار کر ہنسنے لگی۔ علی احمد ہی کرتے ہوئے دیوڑی میں داخل ہو گئے اور محلے والیوں کی نگاہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے قافلے پر مرکوز ہو گئی۔ چچی ہے تو اونچی لمبی، ایک بولی۔ ہوگی تو ویسے ہی کالی کلوٹی، ایسے ہی لایا کرتا ہے یہ علی احمد، دوسری نے کہا۔ نہ جانے کیا چاو ہے اس کو، گلی سڑی اٹھا لاتا ہے، تیسری نے منہ بنا کر کہا۔ ہائے رے، ایک چلائی، میں مر گئی، یہ تو نٹنی معلوم ہوتی ہے۔ نٹنی ہے تو اور بھی اچھا ہے، اپنے علی احمد کو ناچ نچائے گی۔ یہی تو وہ چاہتا ہے، چچی نے جواب دیا۔ اتنی عمر بیت گئی پر ابھی یہ جنون اس کے سر سے نہ گیا۔ وہ جنون ہی کیا ہوا ماں، جو چلا جائے۔ دادی اماں نے اپنے کمرے سے آنکھ بچا کر دیکھا، پھر دھڑم سے تخت پر گر پڑی جیسے اسے دھچکا لگا ہو، پھر بات کیے بغیر تخت پوش پر گڑمڑ ہو کر پڑی رہی جیسے سجدے میں پڑی ہو۔ شمیم نے گھر میں داخل ہوتے ہی برقع اتار کر پھینک دیا اور تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں رو کر ابلی ہوئی تھیں۔ اس کی دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی تھیں۔ معذرت۔ علی احمد اور نووارد وہ چپ چاپ اطمینان سے الگ ایک کمرے میں جا بیٹھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ باہر محلے والیوں کا جمگھٹا لگ گیا۔ ایلی، علی احمد نے آواز دی۔ ایلی بھائی، یہ راجو جو تم سے ملنے آئی ہے، ہی کہتی تھی کہ علی پور دیکھوں گی، اب یہ کام تمہارا ہے ایلی کہ اسے گھماؤ پھراؤ۔ ایلی تو علی پور کے چپے چپے سے واقف ہوا نا، ہی کیوں ایلی؟ اچھا تو حاجرہ کہاں ہے، اسے راجو سے ملائیں۔ سیدہ، کیا کر رہی ہے تو؟ ادھر آنا، ادھر دیکھ، یہ راجو تجھ سے ملنے آئی ہے اور تو وہاں چولہے کے پاس بیٹھی ہے۔ یہ دولت پور کے رہنے والے ہیں، راجپوت ہیں، اپنی دکانیں ہیں، زمینیں ہیں، سبھی جانتے ہیں انہیں وہاں، دولت پور میں مشہور خاندان کے ہیں، راجپوت وہاں عزت والے سمجھے جاتے ہیں۔ آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سیدہ، راجو یہ سیدہ ہے، میری بہن کی بیٹی، میری بیٹی ہی سمجھو، اپنے یہاں ہی رہتی ہے۔ اور کہو سیدہ، کیا حال چال ہے؟ حاجرہ نہیں آئی؟ وہ شمیم کیا ہوئی؟ سفر کی وجہ سے تھک کر جا پڑی ہوگی اپنے کمرے میں، ہی اچھا بھائی سیدہ، ذرا چلم میں 2 کوئلے تو رکھ دینا، واقعی سفر میں انسان تھک جاتا ہے۔ وہ مسلسل بولتے گئے جیسے خاموشی سے ڈرتے ہوں، جیسی آواز کے تنکے کا سہارا لے کر ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہوں، اور پھر ہر بات پر ان کا کہا گونجتا رہا، کھوکھلا کھسیانہ کہا، جیسے وہ راجو کو لانے پر معذرت کر رہے ہوں۔ اماں، وہ بھاگے اپنی والدہ کی طرف آئے۔ اماں، تمہارا کیا حال ہے؟ اچھی بھلی ہوں علی احمد، بڑھیا نے جواب دیا، ذرا دم کی تکلیف ہے، رک جاتا ہے۔ پھر تو بہت تکلیف ہوئی۔ اب یہی کچھ ہونا ہے نا، کچھ وقت بیت گیا، کچھ بیت جائے گا۔ مگر علی احمد یہ تو کیا لے آیا ہے؟ دادی اماں نے آہستہ سے کہا۔ اوہو اماں، وہ ہنسے، بہت دبلی ہو گئی ہو، کوئی دوا دارو کر رہی ہو؟ علی احمد کو یوں بات بدلتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ علی احمد، تیری عادت نہ بدلی، اور دوا کا کیا پوچھتے ہو، اب تو دعا کرو۔ نہیں، وہ بولے، میں ڈاکٹر کو بلاؤں گا، اس سے پوچھوں گا۔ اور پھر راجو کے پاس یوں جا بیٹھے جیسے وہ خود مریض ہوں، اور ڈاکٹر ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، اور پھر علی احمد کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ گورو دیو مہاراج۔ راجو کے آنے پر 4 دن محلے میں یہی شگر رہا۔ ایک مسکرا کر پوچھتی، علی احمد یہ تو کیا لے آیا ہے؟ علی احمد مسکرا کر جواب دیتے، چچی یہی تو مجھے تم سے پوچھنا ہے، یہ میں کیا لایا ہوں، خسارے کا سودا تو نہیں؟ دوسری پوچھتی، علی احمد یہ کیا لے آیا تو؟ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں۔
علی احمد ہنس کر کہتے، ہاں بہن، دیکھنے میں کچھ نہیں۔ پھر کوئی محلے والا چلاتا، علی احمد اب تمہارے دن نہیں رہے؟ ہاں بھائی صاحب، وہ ہنستے، جبھی تو راتیں میں نہ رہا ہوں۔ ایلی بھی راجو کو دیکھ کر حیران تھا، اس میں وہ بات ہی نہ تھی، کوئی بھی تو بات نہ تھی اس میں، بالکل چلا ہوا پٹاخہ، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے، جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ اگلے روز جب ایلی نے ارجمن سے بات کی تو وہ کہا مار کر ہنسنے لگا، بھئی واہ ایلی، تم تیلی کے تیلی ہی رہے، صرف علی احمد ہی سیانے آدمی ہیں، باقی تو سب الو کے پٹھے رہتے ہیں۔ یہاں وہ ہاتھی کے دانت نہیں پالتے جو کھانے کے نہیں بلکہ دکھانے کے ہوں، سمجھے میاں؟ پیٹ کی بھوک آنکھیں سراب کرنے سے نہیں مٹتی، سمجھے؟ مگر تم کیا سمجھو گے، تم تو ہوئے تیلی کے تیلی۔ مطلب یہ ہے بیٹا، وہ کہا ہے سیانوں نے کہ عورت دیکھنے کے لیے نہیں لائی جاتی گھر میں، پھر صورت پر کیا جانا؟ تمہارے ابا تو گرو دیو مہاراج ہیں، دھن ہے گرو دیو مہاراج، وہ اینکر انڈی سیکھ رکھا ہے کہ واہ واہ، یوں اڑی چلی آتی ہیں جیسے شمع پر پروانہ آتا ہے۔ ہاں کیا گر سیکھ رکھا ہے تمہارے ابا نے۔ بیٹا اپنے ابا کی قدر و منزلت اس خاکسار سے پوچھو، اپنے خادم سے پوچھو۔ خاکسار پرانا کھلاڑی ہے، خاکسار نے یہ کھیل ڈسپنسری کی میزوں پر سیکھا تھا، اور آج اتنے سال کے بعد جب خاکسار شاہ کاکو گیا، اور جناب یوں سمجھ لو کہ ایک طرف شاہ گاؤں ہے اور دوسری طرف کاکو گاؤں، اور درمیان میں بروزے کی فیکٹری ہے جہاں خاکسار سٹور کیپر ہے، ادھر سے شاہ کی شہزادیاں آتی ہیں، ادھر کاکو کی کراریاں، خاکسار ایک نظر ادھر رکھتا ہے دوسری ادھر، اس قدر چاقو چوبند رہنے کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ بالکل فیل۔ 6 ماہ میں صرف 2 پھنسی تھیں، اور وہ بھی سمجھ لو مجبوری سے۔ لیکن تمہارے ابا، سبحان اللہ، گرو دیو مہاراج، وہ اینکرا انڈی چلاتا ہے، بڈھا کے دولت پور سے علی پور چلی آتی ہیں۔ واہ واہ بیٹا، بڑے ہو کر فخر کیا کرو گے اس بڈھے کے کارناموں پر، مگر یار اس سے وہ نسخہ تو لے جو وہ استعمال کرتا ہے۔ بیٹا ہمارا یہ کام کرو گے تو سدا سکھی رہو گے۔ اب تو محلے کے سبھی لوگ اس بارے میں ایلی سے کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ ایک کہتا، میاں ایلی مبارک ہو۔ دوسرا کہتا، کہو نئی ماں پسند آئی۔ تیسرا کہتا، کیوں ایلی، تم کب تک دیکھتے رہو گے میاں، اب تو تمہارے دن آ گئے۔ کوئی کہتی، ایلی تیرے ابا کا چناؤ کیسا ہے؟ ایک بولتی، ایلی تو نہ اس راہ پر چلیو، چھوڑ اس کو، اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی۔ پھر اتفاق سے محلے میں 2-1 شادیوں کا اہتمام شروع ہو گیا، اور لوگوں کی توجہ علی احمد اور راجو سے ہٹ کر شادیوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔